अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में इस वक्त शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज़ की घड़ियों में सुबह के 10 बजे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से हमारी बाकायदा नशरियात का आगाज़ होता है। पहले घंटे के लिए मैं हूँ आपका मेज़बान खालिद हमीद। जैसा कि आप देख रहे हैं, फेसबुक लाइव पर हम आपके सामने हैं और वेबसाइट और रेडियो पर हमारा 1 घंटे का न्यूज़ शो जारी रहेगा। तो आगाज़ करते हैं आज की अहम खबरों की सुर्खियों से। कराची में एक 3 मंजिला इमारत मुनहदिम हो गई है, जिसमें कम से कम 6 अफराद हलाक और मुतअद्दिद जख्मी हो गए हैं। 5 अफराद की लाशें निकाली जा चुकी हैं और बच जाने वालों को निकालने की कोशिशें जारी हैं। इसके अलावा ये रिपोर्ट्स। कतर के वजीर खारजा का दौरा पाकिस्तान। इस्लामाबाद से मैं हूँ मोहम्मद इश्तियाक। वजीर आज़म के मुस्तकबिल का फैसला शवाहिद की रोशनी में किया जाएगा। पानामा पेपर्स मामले की JIT रिपोर्ट पर समाअत करने वाले अदालती बेंच के रिमार्क्स। इस्लामाबाद से मैं हूँ नासिर महमूद। भारत पाकिस्तान के ज़ेर इंतजाम कश्मीर के एक बाशिंदे को सरकार अजीर से खत के बगैर ही मेडिकल वीजा जारी करेगा। सुषमा स्वराज का ऐलान। मैं हूँ नई दिल्ली से सोहेल अंजुम। सियासी कशीदगी से इक्तसादी सरगर्मियाँ मुतासर हो रही हैं। पाकिस्तान में सनतकारों और ताजरों की एक नुमाइंदा तंजीम का मौक़िफ़। इस्लामाबाद से मैं हूँ मोहम्मद इश्तियाक। और दूसरी अहम खबरों में, इसराइल की तरफ से मस्जिद अक्सा के दरवाज़ों पर जांच पड़ताल के लिए आलात नस्ब करने पर इस्लाम परस्त लीडर मुसलमानों पर जोर दे रहे हैं कि वो इस मकाम का बॉयकॉट करते हैं। गुज़श्ता हफ्ते यहाँ एक दहशतगर्द हमला किया गया था। कनाडा के मगरबी सूबे ब्रिटिश कोलंबिया के जंगलात में लगी आग बुझाने के लिए कैनेडियन हुकूमत ने फौज तलब कर ली है। आग के बाइस अब तक 39,000 अफराद बेघर हो गए हैं। इराक के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के सफ़ीर ने मूसल को अस्करियत पसंदों से आज़ाद कराने के बाद उन शहरियों पर इंतकामी हमलों के बढ़ते हुए वाक़यात पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है, जिनके बारे में ये ख्याल किया जाता है कि उनके दाइश से राब्ते थे। और अमरीका में नया हेल्थ केयर बिल मंजूर करवाने की कोशिशें एक बार फिर इल्तिवा का शिकार हो गई हैं, क्योंकि रिपब्लिकन पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले सेनेट के 2 और अरकान ने इसकी हिमायत से किनारा कशी इख्तियार कर ली है। और खबरें अब तफसील के साथ। पाकिस्तान के बंदरगाही शहर कराची में इमदादी अमला मुनहदिम होने वाली उस 3 मंजिला इमारत के मलबे से जिंदा बच जाने वाले मजीद अफराद को तलाश कर रहा है, जबकि 5 अफराद की लाशें निकाली जा चुकी हैं। मुतअद्दिद अफराद जख्मी हैं, जबकि 6 अफराद की हलाकत की इत्तलात हैं। मंगल के रोज इमदादी कारकुन जिंदा बच जाने वाले कम से कम 2 कारकुनों को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे थे, जो इमारत के अंदर फंसे हुए हैं। ये इमारत अलसुब मुनहदिम हुई। एक जख्मी वाजिद हुसैन का कहना था कि हम सो रहे थे कि अचानक हमने शोर की आवाज सुनी। हमें समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है, और जिस वक्त हमें पता चला इमारत ढह चुकी थी, हम जख्मी हो गए। हर शख्स अफरा तफरी के आलम में भाग रहा था अपनी जान बचाने के लिए। ये इंतहाई बुरा हुआ। हंगामी सूरत हाल के ओहदेदारों का ख्याल है कि मरने वालों की तादाद में इजाफा हो सकता है, क्योंकि मलबे तले दबे लोगों को निकाला जा रहा है। हादसे का सबब मालूम नहीं हो सका। पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने शरीफ खानदान के खिलाफ छानबीन की रिपोर्ट पर समाअत के दौरान कहा कि वो तमाम दस्तावेजात का जायजा लेने के बाद ये फैसला करेंगे कि आया वजीर आज़म को नाअहल करार दे दिया जाए या इस मामले को एहतिसाब के लिए अदालत में पेश किया जाए। इस्लामाबाद से नासिर महमूद की रिपोर्ट। पीर को होने वाली पहली समाअत में दरखास्त गुजारों इमरान खान और जमात इस्लामी के वकला, जबकि अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद अहमद ने बजाते खुद दलाइल मुकम्मल किए थे। तहरीक इंसाफ के वकील वजीर आज़म को अदालत में बुलाने की इस्तदा कर चुके हैं, जबकि जमात इस्लामी के वकील तौफीक आसिफ ने नवाज शरीफ पर दरोगोई के इल्ज़ाम पर अपने दलाइल दिए। शरीफ खानदान और वफाकी वजीर खजाना इसहाक डार JIT की रिपोर्ट पर अपने एतराज़ात अदालत उज़्मा में जमा करवा चुके हैं, और वजीर आज़म के वकील ख्वाजा हारिस ने इन्हीं एतराज़ात पर अपने दलाइल दिए। ख्वाजा हारिस का इस्तदलाल था कि JIT ने सुप्रीम कोर्ट की तरफ से वज़ा किए गए 13 सवालों की बजाय 15 सवालों के जवाबात तलाश करने के लिए काम करते हुए अपने दायरा कार से तजावुज़ किया। मजीद बरान JIT ने उन पुराने मुकदमात की भी छानबीन की जिन पर अदालतों की तरफ से फैसले सुनाए जा चुके हैं।
اس پر بینچ کے ریمارکس تھے کہ جے آئی ٹی کو اس لیے یہ کام سونپا گیا کیونکہ معاملے پر شریف خاندان کی طرف سے اطمینان بخش ثبوت فراہم نہیں کیے گئے تھے۔ بینچ نے کہا کہ عدالت نے جے آئی ٹی کی رپورٹ کی سفارشات پر نہیں بلکہ دستاویزات کو دیکھتے ہوئے قانون کے مطابق فیصلہ کرنا ہے۔ ججز کا کہنا تھا کہ لندن میں شریف خاندان کے فلیٹس کی ملکیت کے لیے رقوم کے ذرائع شریف خاندان نے ہی ثابت کرنے ہیں اور عدالت شواہد دیکھ کر ہی وزیر اعظم نواز شریف کے بارے میں فیصلہ کرے گی۔ 3 رکنی بینچ کا کہنا تھا کہ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ شریف خاندان نے یہ سوچ رکھا تھا کہ انہوں نے جے آئی ٹی کو کچھ نہیں بتانا کیونکہ ٹیم کی طرف سے پوچھے گئے سوالوں پر کوئی بھی اطمینان بخش جواب نہیں دیا گیا۔ خواجہ حارث کے دلائل جاری تھے کہ اس معاملے کی سماعت عدالت نے بدھ تک ملتوی کر دی۔ منگل کو بھی سماعت کے موقع پر عدالت عظمیٰ کے باہر فریقین نے میڈیا کے ذریعے ایک دوسرے پر الزامات اور اپنے موقف کے حق میں دلائل دینے کا سلسلہ جاری رکھا۔ تحریک انصاف کے ایک رہنما فواد چودھری کا اصرار تھا، نواز شریف صاحب کا جب بھی اقتدار آیا، چاہے وہ 90 اور 93 کی دہائی ہو، چاہے وہ اب 2013 کی دہائی ہو، ہم نے دیکھا ہے کہ ان کی جائیدادوں میں ایسے اضافہ ہوا ہے کہ جس کی کوئی شمار قطار نظر نہیں آتی ہے۔ اور ابھی آج کی پروسیڈنگز کا ایک لائن صرف یہی مجھے لگ رہی ہے کہ انشاءاللہ تعالی نواز شریف صاحب کی گرینڈ گڈ بائی کے لیے پی ٹی آئی جو ہے وہ اپنی ریسیپشن کا انتظام کرنا شروع کر لے گی۔ تاہم وزیر مملکت برائے اطلاعات و نشریات مریم اورنگزیب نے جے آئی ٹی کی رپورٹ اور حزب مخالف کی تنقید کو مسترد کرتے ہوئے کہا، یہ لوگ صرف جھوٹ بول کر آپ لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں کیونکہ 4 سال انہوں نے صرف یہی کام کیا ہے، لیکن کسی کے جھوٹ پر، کسی کے بہتان لگانے پر تیسری دفعہ منتخب وزیر اعظم جس کو آپ نے ووٹ دیا ہے وہ آپ کی خاطر آخری لمحے تک، آپ کی ووٹ کی خاطر آخری لمحے تک لڑے گا اور انشاءاللہ پاکستان کی اعلیٰ عدلیہ سے ایک بار پھر سرخرو ہوگا۔ وزیر اعظم نواز شریف حزب مخالف کی طرف سے مستعفی ہونے کے مطالبات کو پہلے ہی مسترد کر چکے ہیں۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔ قطر کے وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن الثانی نے پاکستان کے وزیر اعظم محمد نواز شریف سے ملاقات کی ہے اور انہیں سعودی عرب اور خلیجی ممالک کی طرف سے کیے گئے مطالبات پر قطر کے موقف سے آگاہ کیا ہے۔ وزیر اعظم نے زور دیتے ہوئے کہا کہ پاکستان تمام خلیجی ممالک کے ساتھ قریبی اور دوستانہ تعلقات کا خواہاں ہے۔ اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ۔ قطر کے وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن الثانی منگل کو مختصر دورے پر اسلام آباد پہنچے، جہاں انہوں نے وزیر اعظم نواز شریف سے ملاقات میں خلیجی ممالک کے درمیان حالیہ کشیدگی پر بات چیت کی۔ ایک سرکاری بیان کے مطابق وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن نے سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، بحرین اور مصر کی طرف سے شرائط کے بارے میں قطر کے جواب سے پاکستانی وزیر اعظم کو آگاہ کیا۔ گزشتہ ماہ سعودی عرب سمیت عرب اور اسلامی ممالک نے قطر کے ساتھ سفارتی تعلقات منقطع کر دیے تھے، جبکہ بعد ازاں تعلقات کی بحالی کے لیے سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، بحرین اور مصر کی جانب سے 13 مطالبات پیش کیے گئے تھے۔ اسلام آباد کے دورے کے دوران وزیر خارجہ محمد بن عبد الرحمن نے کویت کے امیر شیخ صبا الاحمد الصبا کی طرف سے ثالثی کی کوششوں سے متعلق بھی پاکستانی وزیر اعظم کو آگاہ کیا۔ وزیر اعظم نواز شریف نے کہا کہ پاکستان کے تمام خلیجی ممالک سے قریبی تعلقات ہیں اور مشرق وسطی میں موجودہ بحران پر اسلام آباد کو تشویش ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستانی حکومت اور عوام مسلم ممالک کے درمیان مسائل کا سفارتی حل چاہتی ہیں۔ واضح ہے کہ سعودی عرب اور قطر کے درمیان تنازع کے بعد وزیر اعظم نواز شریف نے پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ کے ہمراہ جون کے وسط میں سعودی عرب کا دورہ بھی کیا تھا اور اس معاملے پر شاہ سلمان سے بات چیت کی تھی۔ وطن واپسی پر وزیر اعظم نواز شریف نے ایک بیان میں اس امید کا اظہار کیا تھا کہ سعودی عرب اور قطر کے درمیان تنازع جلد حل ہو جائے گا۔ گزشتہ ماہ پاکستانی پارلیمان کے دونوں ایوانوں، سینٹ اور قومی اسمبلی کے ارکان پر مشتمل 34 رکنی پارلیمانی کمیٹی برائے قومی سلامتی نے حکومت سے کہا تھا کہ وہ سعودی عرب اور قطر کے درمیان حالیہ تنازع میں غیر جانبدار رہے۔ پاکستان کے قطر اور سعودی عرب دونوں ہی سے قریبی تعلقات ہیں اور دونوں ملکوں میں لاکھوں پاکستانی حصول روزگار کی غرض سے مقیم ہیں، جو ہر سال اربوں ڈالر بطور زر مبادلہ پاکستان بھیجتے ہیں۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔ پاکستان کے صوبہ سندھ میں کراچی پولیس میں وسیع پیمانے پر اعلیٰ عہدیداروں کی تبدیلیاں کی جا رہی ہیں اور مبینہ طور پر انسپیکٹر جنرل پولیس سی ڈی خواجہ نے سندھ کے وزیر اعلیٰ سید مراد علی شاہ کے نام ایک مراسلے میں اس بارے میں شدید تحفظات کا اظہار کیا ہے۔ کراچی سے یہ رپورٹ ہمیں دی ہے سعود ظفر نے۔
حکومت سندھ نے ایک مرتبہ پھر محکمہ پولیس میں بڑے پیمانے پر تقرریاں اور تبادلے کیے ہیں۔ بعض تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ ان تقرریوں اور تبادلوں سے سندھ حکومت اور آئی جی پولیس سندھ اے ڈی خواجہ کے درمیان جو چپقلش پہلے سے چل رہی ہے اس میں مزید اضافہ ہوگا، اور اس طرح سے سندھ حکومت آئی جی سندھ کو تنہا کرنا چاہتی ہے۔ ذرائع کے مطابق بڑے پیمانے پر ہونے والی تقرریوں اور تبادلے پر اے ڈی خواجہ نے ان کا مشورہ نہ مانگے جانے پر وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کو ایک خط کے ذریعے اپنی ناراضگی کا اظہار بھی کیا ہے۔ آئی جی سندھ نے اپنے تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے خط میں کہا ہے کہ اس طرح کے اقدامات سے محکمے کے افسران کی کارکردگی متاثر ہوگی اور انہیں خود کام کرنے میں بھی دشواری کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ سندھ حکومت کی جانب سے کی جانے والی سیاسی تقرریوں پر جمیل احمد خان، جو سابق سفارتکار اور محکمہ پولیس میں بھی اعلیٰ عہدوں پر فائز رہ چکے ہیں، کہتے ہیں اس قسم کے میسو جو ٹرانسفرز، پوسٹنگ، پلیسمنٹس، ڈسپلیسمنٹس آف پولیس آفیسرز جب ہوتے ہیں تو اس کی 2-3 وجوہات ہوتی ہیں۔ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ اب یہ سیاسی دنگل شروع ہے ملک میں اور الیکشن ایئر ہے، تو ابھی سے سیاستدان چاہتے ہیں کہ ان کے مرضی کے لوگ اپنی اپنی جگہ پر، اپنے اپنے ضلع میں، اپنے اپنے علاقے میں تعینات ہو جائیں تاکہ الیکشن کے وقت وہ پولیس افسران کی مدد حاصل کر سکیں۔ ایٹ دی اینڈ آف اٹ ہمارے لوگ اس میں سفر کریں گے، ہمارے لوگ اس سے متاثر ہوں گے، اس لیے کہ انہیں سروس پولیس کی صحیح نہیں ملے گی۔ پولیس میں، یونیفارم سروس میں جب ڈویژن ہو جائے کہ آئی جی کی ایک بات سن رہا ہے اور باقی دوسرے لوگوں کی دوسرے لوگ بات سن رہے ہیں اور گروپنگ وغیرہ بننی شروع ہو جائے تو معاشرے کے لیے بہت خراب ہے۔ اس کے علاوہ حال ہی میں سندھ حکومت نے ایس پی اور ایس ایس پیز کے عہدوں کی تعیناتی کے اختیارات بھی آئی جی پولیس سندھ سے واپس لے لیے ہیں۔ سعود ظفر، وائس آف امریکہ، کراچی۔ امریکہ اور برطانیہ یورپی یونین کی طرف سے شام کے 16 فوجی عہدیداروں اور سائنسدانوں پر پابندیاں لاگو کرنے کے فیصلے کو سراہ رہے ہیں۔ ان افراد پر شہریوں کے خلاف کیمیاوی ہتھیار استعمال کرنے کا الزام ہے۔ وائس آف امریکہ کے مائیکل براؤن کی رپورٹ، بہجت چیلانی کی زبانی۔ امریکہ شام کے ان 16 سینئر فوجی عہدیداروں اور سائنسدانوں پر پابندیاں لاگو کرنے کے لیے یورپی یونین کو سراہ رہا ہے جو شہریوں پر کیمیاوی ہتھیاروں سے حملوں میں ملوث رہے۔ برطانیہ کے وزیر خارجہ بورس جانسن بھی اس ضمن میں یورپی یونین کی تعریف کرتے ہیں۔ برطانوی وزیر خارجہ کہہ رہے ہیں کہ شام میں کیمیاوی ہتھیاروں کا استعمال کرنے کے ذمہ دار افراد کے خلاف پابندیاں لاگو کرنے سے متعلق ہمارا سمجھوتا بہت اچھا ہے، اور مجھے بے حد خوشی ہے کہ کیمیاوی ہتھیاروں کے استعمال میں ملوث 8 فوجی عہدیدار اور 8 دوسرے افراد پر پابندیاں لگا دی گئی ہیں، جن کے تحت ان کی نقل و حرکت پر پابندی ہوگی، ان کے اثاثے بھی منجمد کر دیے جائیں گے۔ آپ کو شاید یاد ہو کہ ہم نے ہی اس کا آغاز کیا تھا۔ برطانیہ اس سلسلے میں اہم کردار ادا کر رہا ہے، اور جو لوگ یورپی یونین کے بارے میں اس سلسلے میں شکوک و شبہات کا شکار تھے، اب انہیں اس پر توجہ دینا چاہیے۔ اقوام متحدہ اور کیمیاوی ہتھیاروں کی روک تھام کے ادارے نے شام میں خان شیخوں پر اپریل میں کیے گئے سارین گیس حملے کی مشترکہ چھان بین کی تھی۔ اس حملے میں کم سے کم 87 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ امریکہ اس کے لیے اسد حکومت کو مورد الزام ٹھہراتا ہے، جس کے رد عمل میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے شام کے اس ہوائی اڈے پر فضائی حملہ کرنے کا حکم دیا تھا جہاں سے بظاہر سارین گیس کا یہ حملہ کیا گیا۔ شام شہریوں پر اس حملے اور اس سے قبل کیے جانے والے کیمیاوی حملوں کی ذمہ داری لینے سے انکار کرتا ہے، اور اس کے لیے بقول اس کے دہشت گردوں کو مورد الزام ٹھہراتا ہے۔ وہ یہ لفظ حزب اختلاف کے لیے استعمال کرتا ہے۔ بہجت چیلانی، اردو VOA، واشنگٹن۔ کینیڈا کے مغربی صوبے برٹش کولمبیا کے جنگلات میں لگی آگ بجھانے کے لیے کینیڈین حکومت نے فوج طلب کر لی ہے۔ آگ کے باعث اب تک 39,000 افراد بے گھر ہو گئے ہیں، جنہیں حکومت کی جانب سے قائم کردہ کیمپوں میں منتقل کیا گیا ہے۔ کینیڈا کے وفاقی وزیر برائے عوامی تحفظ رالف گوڈال نے پیر کو صحافیوں کو بتایا کہ آگ مسلسل پھیل رہی ہے، جس کے باعث صوبائی حکومت نے وفاقی حکومت سے فوج بھیجنے کی درخواست کی ہے۔ کینیڈا کی وزارت دفاع کے مطابق حکومت کی ہدایت پر فوج کے 5 ہیلی کاپٹر اور 2 جہاز فوری طور پر علاقے میں پہنچ گئے ہیں، جو وہاں سے لوگوں کے انخلاء اور آگ بجھانے والے عملے کی نقل و حرکت میں استعمال ہو رہے ہیں۔ انڈونیشیا کی پارلیمنٹ کے اسپیکر لاکھوں ڈالر کی بدعنوانی کے اسکینڈل میں ملوث پائے گئے ہیں، جو قومی شناختی کارڈ کے عملداری کے ضمن میں کی گئی ہے۔
حکومت کے انسدادی بدعنوانی کمیشن کے سربراہ آگسٹ رہارجو نے پیر کے روز کہا کہ اس بات کے کافی ثبوت موجود ہیں کہ اسپیکر ستیا نوانتو سن 2011-12 کے درمیان $170 ملین کے غبن کی ایک اسکیم میں شامل تھے، جو اس منصوبے کی مکمل مالیت $440 ملین کا 1/4 حصہ تھا۔ نوانتو نے ایک نیوز کانفرنس میں ان الزامات کو مسترد کیا ہے۔ یہ تھیں وہ خبریں اور رپورٹیں جو ہم نے فیس بک لائیو پر آپ کے لیے پیش کی۔ ویب سائٹ اور ریڈیو پر بھی ہمارا یہ شو جاری ہے۔ فیس بک لائیو سے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔